آج ہم بچہ اگر مسجد میں کوئی بدتمیزی کر دے اس کو کہا کہ باہر نکال دیتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نجران کے 20 عیسائیوں جن میں سے اکثر پادری تھے ان کے ٹینٹ مسجد نبی کے اندر لگوائے. یوتھ کلب میں سے بہت کم لوگ مسلمان ہوئے اور عبداللہ بن سلام فرسٹ سٹنگ میں مسلمان. اطعموا الطعام افشوا السلام ادخلوا الجنۃ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آپس میں ان کے ساتھ بیٹھ کے معاہدے لکھائے ان کے جو 52 آرٹیکلز ہیں ٹوٹل میثاق مدینہ جو ہے ویری ویری بیوٹیفل چارٹر. اس کے ایک ایک لفظ سے آپ کو پتہ لگتا ہے. ہمیں ایک چیز ذہن میں رکھنی چاہیے کہ جو جس علاقے میں لوگوں کی خون کے اندر غداری ہوتی ہے وہ ہمیشہ رہتی ہے اور بہت دور تک رہتی ہے. لیکن حدیث کے مطابق ایک وقت زمین پہ ایسا آ جائے گا جب ہر کچے پکے چھت کے نیچے لا الہ الا اللہ کہنے والا بندہ ہوگا. اس وقت میں زمین پہ کوئی نبی موجود نہیں ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وبارک وسلم. رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین رب زدنی علما یا فتاح یا فتاح یا فتاح. For all of us who've been following the past few weeks and months, our work on the Seera Leadership Project has been focused on understanding those leadership, decision-making, entrepreneurship aspects of the life, the Seera of our beloved Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Try to be able to understand what are the practical day-to-day implications in our life on the lessons that we need to operate with and to learn from to help us become a better version of ourselves. Of course, we can never be like our Prophet, but we can aspire to follow some of the qualities that he had. Over the last few weeks and months, we have been discussing topics of emotional intelligence, participative leadership, servant leadership, leading by example, strategic communication, and so much more. We're absolutely delighted this evening that we have Sir Wahaj Ahmed Saab with us. MashaAllah, Wahaj Saab and I did a podcast a few weeks ago, and as opposed to the normal flow of action, I actually ended up learning much, much more than I was able to share. And I was delighted and thrilled when he was available to spend some time with us as well. Of course, one of the things that we would like to achieve through this Seera Leadership Project is for those Muslims from all over the world and non-Muslims who have over the years drifted away from a deeper understanding of the life of our Prophet ﷺ, and specifically around the leadership, decision-making, and entrepreneurship aspects, should take this opportunity to watch these podcasts. Please don't forget to subscribe to the Seera Leadership Project and to share it with your family and friends so we can have more and more people learn and implement lessons from the greatest person that ever walked this planet. What's up? Jazakallah khairan for your time today. What's up? As we were discussing the topic for our podcast, and we thought, what are some of the things in a short amount of time we could get to learn from you and with you? I was thinking about the community that existed at the time of the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. This was a tribal society, and of course we know there was a kind of a homogeny in the kind of pre-migration phase. Makkah was pretty much kind of similar people. That's why some historians say that there was no example of really munafiqeen in Makkah, because already to be a Muslim was so difficult and so tough. The munafiqeen started appearing kind of in Medina with Ibn Saloon and the father of the hypocrites and so on, and all that time that he spent kind of creating problems for Muslims. I wanted, WhatsApp, for you to explain to us what was the setup when our Prophet ﷺ had prophethood revealed to him, and when he started preaching in the pre-migration phase, because we'll come to migration after, but in the time he was still in Makkah. Of course, we understand that he had a tribal connection with the Quraysh. We know that some of his people who knew him, his uncles, were very prominent people. So I'd love to understand, WhatsApp, from you, what was the social dynamic in which our Prophet Muhammad ﷺ started preaching Islam, and what was the reactions of the society that he operated in? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أحمد صلي على رسول الكريم أما بعد
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Prophet ﷺ was born in a complex society, brought up in a complex society, reached his 40s in the same complex society, which was giving picture of an absolute injustice. The special peculiarity of that society were absolute injustice, accumulation of wealth into just hardly 5% of the total population, absolute class differences in the name of language, in the name of color, in the name of free or slave, playing with the religion in the name of religion, self-defined religion, claiming to be the torchbearers of Abrahamic religion, but actually doing nothing out of that religion, but still claiming to be their absolute following descendants. It was a differential, absolute marked lines into the society where one group could never think of crossing the line and getting into the other group. One example is, I would give, Bilal bin Rabah could never think of even sitting into that gathering for a second where the elites have to sit. Wahshi, may Allah be pleased with him, later he converted to Islam, never thought of even wearing a turban or covering his head before, till he was converted to Islam, till he was freed from that slavery life that he spent earlier. It was a complex society which was full of all the odds that one can think of. But at the same very time, it had such greater positivities which were nowhere in any other part of the world, I would say very comfortably. They had absolute brilliant memory. They were very good orators. They were very stern in their beliefs. Right or wrong was something secondary, but being firmly standing on that was something primary, and that still stays on their belief. With this complexion of the society, when the Prophet ﷺ came as a prophet, one fine morning, the most wanted young man of Makkah turns into an unwanted prophet. The most praised one started being called as Muzamma instead of Muhammad. Not accepting him with all the goods that one fine morning he explodes the society with his narration, I'm the prophet. These idols are no more gods. They were never gods and goddess. Whatever you're doing in the name of religion has got nothing to do with the religion. And there's no class differential in the humanity. We are all born as one entity from Adam, which was repeatedly told again and again into Quran, into Hadith, again and again. This is the crux of the basic tenets of what the Prophet ﷺ, in his age of 40, once he came back from Hira, and he was first revealed with those verses, go and wanzir ashiratakal aqrabin. First of all, go and give warning to your closest family members. From there he started. And from there, a jolt started, an unexpected opposition started. The friends became foe, the patterns became enemies. And very few stood on the right, and the whole society stood on the left. That's the way he started from. And that's the way the one-man army started from this Makkah in the name of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahid Sahib, if I اگر میں آپ سے یہ پوچھ سکوں کہ ہمیں یہ نظر آتا ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پری مائیگریشن لائف کے اندر کہ ان کے ساتھ جو لوگ کھڑے ہوئے جنہوں نے پرسیکیوشن بھی ان کے ساتھ آبویسلی سفر کی، ان کے اندر بھی ظاہری بات ہے ڈفرینٹ لیولز، اگر میں لفظ استعمال کر سکتا ہوں، کلاس اگر میں لفظ استعمال کر سکتا ہوں، کہ لوگ تھے، کچھ لیڈرز تھے اپنے قبائل کے یا سینئر لوگ تھے قبائل کے، جن کے اندر عبد الرحمن بن عوف، عثمان بن عفان اور ان کا ذکر آتا ہے، جو کہ پیپل ہو ور ویلتھی اینڈ دے ور ویل آف فائنینشلی اور ان ادر مینس، اینڈ آبویسلی پھر کچھ ایسے لوگ تھے جو کہ ویسے بھی سوسائٹی کی لو رنگس پہ تھے.
تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اپیل تھی وہاد صاحب وہ سوسائٹی کے ہر اسپیکٹ کو ہٹ کیا اس نے. تو کچھ کامنالٹی آپ کو نظر آتی ہے اللہ کے خاص کرم کے علاوہ ان لوگوں کے اوپر جنہوں نے اسلام قبول کیا؟ اوبیسلی ہمارے لیے وہ بہت بلند درجہ رکھتے ہیں, بٹ ان کی آپ کو کچھ کامنالٹی نظر آتی ہے کہ ان کی کوئی کامنالٹی تھی ان لوگوں میں جنہوں نے ارلی ڈیز کے اندر پری ہجرا اسلام قبول کیا؟ ون گریٹ پارٹ جو اس ایکسیپٹنس لیول کے پرائم کلب آئی وڈ سے دی انیشیٹرز کلب, اس میں جو کامنالٹی تھی اس میں ہمیں میجورٹی جو ہے اس میں ہمیں شروع والا میں ناٹ دا فرسٹ 10 لیکن بعد کی جو میجورٹی ہے مکہ کی لائف میں اس میں میجورٹی ڈپرائیوڈ کلاس تھی, جی, ہیو ناٹس کلاس, ناٹ دی ہیو کلاس. دس واز ون آف دا کامنالٹی. دس ریلیجن اپیلڈ ایوری بڈی, ایوری سچ پرسن, مین اور وومن who was deprived of his basic human rights. Slaves, for them it was salvation, simple. It appealed them. Anyone who is deprived, for them, for him, for her, this was a golden opportunity to hug and get a sight. The second commonality which was among those people was they were absolutely true in their moral turpitudes, moral upbringings, moral behavior, I would say. جی, Their moral behavior was absolutely upright. None out of the initial Muslims, initial I would say, later میں mixed شامل ہے, initial Muslims میں سے ایک بھی بندہ ایسا نہیں ہے who had been hit by any kind of social blames in Makkah. اچھا, They were all free from any such blemish. Absolutely clean. And the first 3 years at least. After that, the story changes and has multiple layers of the acceptance. Primarily, Meccan life of the Prophet sallallahu alaihi wasallam وہ 3 segments میں ڈسٹریبیوٹ ہوتی ہے. Prophet sallallahu alaihi wasallam کی لائف کے 41st year سے لے کر 53rd year تک, yes, یہ 13 سال بنتے ہیں, 13 years. First 3 year is one part, 4th year onward till 10th is second part, جو کہ طائف پہ آپ کے کلمنیٹ ہوتی ہے, اور 10th, 11th, 12th and 13th والا پارٹ جو ہے دیٹ از اندر, جس میں پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تبلیغ ہے جو کہ ان کی اسٹارٹ ہوئی, نبوت کا تذکرہ اسٹارٹ ہوا فرسٹ ٹائم, اٹ وینٹ فار دوز آؤٹ آف مکہ. جی بالکل. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مکہ کی حیات کے 13 سال میں ہر سال حج ہوتا تھا, لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, ٹو مائی نالج, ٹو ہسٹورینس complexity that they have given, he didn't touch those non-Meccan Arabs for the first 10 years. Subhanallah. Initial 10 years, family, close family. First layer. Next 7 years, Makkah, out of the family. Next 3 years, out of the family, out of the Makkah. But those coming to Makkah, he didn't go back out of Makkah. He went out, tried to go out only once. Taif. He went to Taif and he came back with just one score visibly in the humans, or جنات میں مسلمانوں سورہ احقاف میں تذکرہ ہے, those are not part of the عرب کے ان ڈویلرز میں, ان باسیوں میں شامل نہیں تھے. اور ایک بچہ مسلمان ہو جس کا بہت بعد میں تذکرہ لگا, پتہ لگا, سورہ طارق اس زمانے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک محفل میں جا کے پڑھی, اندر ینگ کڈ 9, 10, 11 years old boy, وہ جب بعد میں حنین کا واقعہ ہوا اور اس میں مسلمان ہوئے, ان میں سے کسی کو اپوائنٹ کرنا تھا امام, پوچھا گیا آپ میں سے کس کو, سارے نئے مسلمان تھے کنورٹڈ, کسی کو قرآن آتا ہے, بیکاز قرآن واز بیسیکلی دی کرائٹیریا فار بیکمنگ امام. جی. مشکوٰۃ شریف کی حدیث ہے کہ ون ہو از ٹو لیڈ پریئر, نمبر 1 who knows the most about Quran. If people are equal in understanding of Quran, then the one who has migrated first. If people are equal, more than 2, in that the one who is most and more going following Sunnah. If people have more than one on this aspect as well, then go and give some reward, some regard to the ages. Age is the 4th criteria. تو اسی کرائٹیریا کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فالو کیا کرتے تھے, وہ جو ان کی سنت تھی پریکٹیکل. اور انہوں نے پوچھا کہ اینی بڈی who knows Quran, the small young age man stood up and he said, I know Surah Tariq. And it was very amazing. They've just converted right now to Islam after the siege of Taif and all this Hunain battle. And once he asked, he said, once you came to Taif and at that point you recited وَالسَّمَاءِ وَالطَّارِقِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الطَّارِقُ وَالنَّجْمُ الثَّاقِبُ, and I was listening and I know it and I remembered since then. This Taif was one, that slave converted to Islam, and this unknown converted to Islam or not converted to Islam at that time, and few from Jannat and nothing else.
لیکن ان کا جو محور تھا وہ مکہ کے اندر ہی رہا، اور لاسٹ 3 ایئرز میں جا کے مکہ میں آنے والے، حج پہ آنے والے نان مکنس کے لیے وہ سسٹمیٹکلی ایک سینٹریفیوگل انہوں نے ایک جنریشن انسائڈ آؤٹ انہوں نے ایک طریقہ کار رکھا تھا، بہت گریجولی، بہت میتھوڈیکلی، بہت زیادہ میتھوڈیکلی. ایون دیٹ پیسو اسٹرگل جو مکہ بھی تھی وہ اتنی زیادہ میتھوڈیکل ہے، اتنی زیادہ میتھوڈیکل ہے کہ اٹس امیزنگ فار آل آف اس ٹو لرن ایز این انٹرپرینور دیٹ ہاؤ ہی ڈیلٹ ود دوز پیپل. ہی وڈ ناٹ اسٹرائک ٹل دا ٹائم ہی واز ناٹ پاورفل. سبحان اللہ. He did Sulh Hudaybiyah once in the Madani life, but Makkan life was entirely Sulh Hudaybiyah. It is totally Sulh Hudaybiyah because he knew it. It's not the right time to punch. The punch will come back. Otherwise, what people now think of, nara pad lo, nara takbir bolo aur dhawa bol do. Prophet sallallahu alaihi wasallam se behtar Allah Akbar ka nara marne wala kaun ho sakta tha. اور جو پیچھے ان کے اتنے اسٹرانگ بلیورز کھڑے تھے صحابہ میں سے، سابقون الاولون، دی انیشیل مسلمز، ان سے بہتر نعرہ کا جواب دینے والا کون ہو سکتا تھا؟ بٹ پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نیور ڈیڈ اٹ، نیور ایور ڈیڈ اٹ، اینڈ ہی ڈیڈ اٹ اونلی دیر ایٹ مدینہ. یہاں کی پیکولرٹیز میں جو لوگوں کی کامنالٹیز تھیں جس کا آپ نے تذکرہ کیا، اس میں لوگوں کا ایک سچائی کا خوگر ہونا بہت زیادہ تھا. ان کے ہاں معاہدے بہت کم لکھے جاتے تھے جی، لیکن جس نے معاہدہ کر دیا اس کا ادھر سے پھرنا پورے قبیلے کو جنگ پہ آمادہ کر لیتا تھا. جی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات کے 20s میں جو حلف الفضول جو ہوا ہے، جو 3 جن کے ناموں میں فضل شامل ہوتا تھا، اس لیے اس کو فضول 3 فضل اس لیے حلف الفضول کہا جاتا ہے. وہ کیا تھا کہ وہ ایک آدمی جس کے ساتھ بے انصافی ہوئی اور اس کا تذکرہ ہوا تھا، کسی نے نہیں پوچھا کہ ڈاکومنٹ کدھر ہے جہاں پہ اس میں انڈورسمنٹ ہوئی تھی، ایسے انگوٹھا لگایا تھا، سگنیچر کیا تھا. ون پرسن اسٹیڈ کلوز ٹو کعبہ اینڈ ہی سیڈ کہ دس اینڈ دس پرسن واز اسٹینڈنگ، اس نے وعدہ کیا تھا، اس نے خلاف ورزی کی، اینڈ دا انٹائر مکہ واز اسٹینڈنگ ود ہم، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس میں شامل تھے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیس لونگ نیچر کے اوپر ان کی جسٹس لونگ نیچر ہمیشہ حاوی رہی ہے. سبحان اللہ. Always. If he has ever compromised on the peace, that was always for the justice. Why? Because this was the divine principle. This was the core fundamental reason why he came to this world as a prophet. And this is what is stated by Allah subhanahu wa ta'ala in Surah Al-Hadid, the 27th chapter کا last surah ہے، سورہ واقعہ کے بعد کی صورت کا. اس میں آیت نمبر 25 اٹس ویری کلیئرلی اسٹیٹنگ واٹ دی ایکچوئل ایم مینیفیسٹ آف آل دیز پروفٹس واز. رسول کیوں بھیجے گئے؟ لقد ارسلنا رسلنا بالبینات وانزلنا معهم الکتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط. I have sent all these Rasul messengers for one thing, لیقوم الناس بالقسط. People should stand fast on justice. Religion is for justice. Mosques are reasons and sources of the justice. Namaz is reason and source for the justice. Namaz is not the ultimate aim of the religion. یہ سارے پاتھ ویز ہیں، ابھی ہم ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے. زکوٰۃ کا اس کے ساتھ کیا لینا دینا ہے، فطرانے کا کیا لینا دینا. ایوری تھنگ از ریوالونگ اراؤنڈ، طواف کر رہی ہے جسٹس کے آس پاس. اسلام کا سارا جو ہمارے نظام حیات ہے، ہمارے جتنے ریچولز ہیں، وہ سارے کے سارے انصاف کا طواف کر رہے ہوتے ہیں. اور جہاں پہ یہ طواف خراب ہوتا ہے وہاں پہ اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تلوار اٹھائی ہے. اینڈ دیر ہی کمپرومائزڈ آن دا پیس فار دیٹ پرٹیکولر ٹائم کہ نہیں، انصاف پامال ہو رہا ہے، اب اس پیس کی ضرورت نہیں ہے. اچھا، ہم نے مکہ کی لائف میں جزاک اللہ خیر آپ نے ایکسپلین کیا کہ پوسٹ پری مائگریشن 3 اسپیکٹس کے اندر 3 اسٹیجز میں آپ بریک کر سکتے ہیں اس لائف کو. آئی لو فار یو فار آر آڈینس کہ اگر آپ اسٹیج سیٹ کر سکیں اباؤٹ دا ٹائم دیٹ آر پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم لینڈز ان مدینہ. سو ہی ارائیوز ان مدینہ. نریشنز میں آتا ہے کہ کوئی 100-200 لوگ ان کے ساتھ تھے، شاید انصار کی طرف سے بھی، جن کو انصار کہتے ہیں، اور خزرج کی ٹرائب سے بھی 100-200 لوگوں نے ان کو ویلکم کیا. تو ایسا سمجھنے میں آتا ہے کہ ایک اسمال گروپ آف لوگ تھے جو اس وقت مسلمان تھے اور اسلام قبول کر لیا تھا جنہوں نے. وی انڈرسٹینڈ دیٹ مدینہ ایک جوئش سٹی تھی جہاں پہ کچھ پیگنز رہتے تھے. پیگن سٹی نہیں تھی جہاں پہ کچھ جیوز رہتے تھے.
وہ یثرب یا مدینہ اعلیٰ اور سفلا جو اپر اینڈ لوور مدینہ کے اندر بھی پانی کا جو ڈسٹریبیوشن تھی وہ بھی جیوز کے پاس تھی، اسکول بھی جیوز کے تھے، بنو قینقاع کے پاس مارکیٹس تھیں. تو اس انوائرمنٹ میں اب ایک اگر ایک انٹری پوائنٹ اگر آپ سوچیں کہ مدینہ منورہ وہ انٹر ہوئے، از ہی اے لیڈر ایٹ دا اسٹیج؟ کیا وہ لیڈر بن چکے ہیں کہ ابھی ان کو لوگ تسلیم کر رہے ہیں ان کی لیڈرشپ؟ اور وہ انیشل ڈیز منتھس کے بارے میں اگر حاج صاحب آپ تھوڑی سی لائٹ ڈال سکیں کہ مدینہ منورہ کی اسٹرگل اور وہاں سے اس چیز کو ماشاء اللہ ایک ایسی چیز کرنا کہ 300 400 500 لوگوں سے لے کے فتح مکہ کے موقع پہ 10,000 اور پھر آخری خطبے کے موقع پہ لاکھ اور لاکھوں تک کیسے یہ رستہ چلا؟ مدینہ کی انیشیل اسٹیج میں ونس ہی لینڈڈ ان مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم، he didn't initially immediately went for establishing himself and announcing himself to be the ruler. He didn't announce it that way. What he did initially was establishing those focal points for his gathering جن کو ہم مسجد کے نام سے یاد کرتے ہیں. قباء میں 3 night stay. Most of the careful historians کے مطابق 3 راتیں 4 دن تھے ٹوٹل. باقی اکثر نے 14 days کا بھی تذکرہ کیا لیکن بڑی کلیئرٹی اس کے ساتھ، کیونکہ جمعہ پہلا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قباء سے نکل کے ہی پڑھا ہے، اس سے پروف مل جاتا ہے. دیٹ واز بنو سالم کے قبیلے میں قباء اور مدینہ کی مین لینڈ آج کے مسجد نبوی کے درمیان کا علاقہ ہے، وہاں پہ انہوں نے پہلا جمعہ پڑھا تھا. اسٹیبلشنگ آف نماز فرسٹ آف آل، جہاں کھڑے ہوئے رات گزاری مسجد بنا دی. بنو سالم میں گئے مصلی بنا دیے، مسجد کی جگہ بنا دی. مین لینڈ میں گئے سب سے پہلے مسجد بنائی، 7 مہینے کے بعد پہلا حجرہ بنا ہے. He was living in the borrowed houses. Living using a borrowed thing was not his nature. Subhanallah. But he compromised on it at this level. He lived in the borrowed houses for 7 months. نعمان بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دیے ہوئے گھروں میں سے 1 سے 2 3 4 5 6 ہوتے ہوتے 9 ہو چکے تھے، 10 ہو گئے تھے. سیدھا فاطمہ گھر بھی انہوں نے، مدینہ کے ایک متمول خاندان کے چشم و چراغ تھے نعمان بن حارثہ. جب بھی ان کو خبر لگتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ کوئی آ رہی ہے، کوئی بیٹی آ رہی ہے، تو فوراً اپنا گھر پیش کر دیتے. مسجد نبی کے آس پاس کی زمین میں سارے گھر ان کے تھے موسٹلی. سبحان اللہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو ایوب انصاری نے گھر پیش کر دی. جی بالکل. جس میں 6 سے 7 مہینے ٹوٹل لیں. دین ہی گیو اٹ بیک ٹو ہم اینڈ ہی شفٹڈ ٹو دیٹ 1 room حجرہ. ایک کمرہ آدھا کھلا ہوا ہے اور آدھا بند ہے. کھلا جو ہے وہ اس پہ ارمان نظر آ رہے ہیں، مہمان ادھر آ کے بیٹھے ہیں، اور رات گزارنے کے لیے ہاف کورڈ جو ہے دیٹس ہاؤس. اینڈ آل دی ہاؤسز، آل دی چیمبرز، آئی وڈ سے ناٹ دا ہاؤس، چیمبرز ایکچولی، حجرات تھے سارے، یہ ایک ہی پیٹرن کے تھے. ان میں سے ایک میں ہلکا سا پیٹرن کو وائلیٹ کیا گیا. حضرت حفصہ کے جب چیمبر بنا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر لگی شام کو کہ اس میں سے تنے جو ہیں وہ اس طرح کے نہیں جیسے سیدہ سودا اور سیدہ عائشہ کے ہیں، تو immediately ordered to demolish it and make it as per the same pattern which was identical for those ladies earlier. تو اس کے بعد کسی کی ہمت نہیں ہوئی کہ اس پیٹرن کو وائلیٹ کرے. یہ اسٹیبلشمنٹ آف نماز پلیس واز اے کلب، واز اے پارلیمنٹ، اٹ واز اے کنسلٹنسی پلیس، اٹ واز اے میوچل کنسلٹیشن پلیس. دس واز the order of the chief justice. This was their general headquarters. It was everything for them. This was the prisoners' cell as well. Prisoners بھی ادھر ایک بیٹھتے تھے. This was the community center as well. یہی ان کا تبلیغ کا گھر تھا. اسی میں کرسچن جب آتے تھے اسی مسجد میں ان کے لیے ٹینٹ لگائے گئے. آج ہم بچہ اگر مسجد میں کوئی بدتمیزی کر دیں اس کو دکھا کے باہر نکال دیتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نجران کے 20 عیسائیوں جن میں سے اکثر پادری تھے ان کے ٹینٹ مسجد نبی کے اندر لگوائے. حالانکہ قرآن کا حکم کیا ہے، انما المشرکون نجس، یہ مشرک جو ہے یہ پلیت ہے. اس شرک کی پلیدگی کی وجہ سے کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے ایسی کبھی الفاظ سے یاد کیا کہ جو شرک کرتا ہے وہ اس کے حالات ہی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کے اندر ان کو ٹھہرایا. سوسائٹی کیسی ہے؟ جیوز ڈومینیٹڈ، لیکن اس کی بیوٹی ہے، ویکیوم رب نے ایک بڑا خوبصورت جنریٹ کیا. میجورٹی اوس حضرت کی ہے. ایسے نمبر میٹرز، numbers matter. Numbers do matter. It really mattered. It really showed how it matters right within the first 5 years of Madina's life. Jews are strong in wealth, number 1. Number 2, education.
پورے عرب میں مشہور ہے. جی بالکل. یہ عرب کے قبیلے, ہمیں تو صرف 2-3 قبیلوں کا زیادہ تذکرہ ہوتا ہے کیونکہ جنگوں میں تذکرہ صرف ان کا آتا ہے. بنو قینقاع کا وہ گولڈ سینٹرل لینڈ سارا ان کے پاس تھا, گولڈ مارکیٹ ساری ان کی تھی. بنو نذیر, بنو قریظہ, دیٹ سیٹ. حالانکہ 22-23 قبیلے تھے لیکن باقی چھوٹے قبیلے تھے. دیئر ویلتھ ڈومینیشن اینڈ سوشل ڈومینیشن, بزنس ڈومینیشن ورسز نیومیرک ڈومینیشن. نیومیرک ڈومینیشن جو تھی وہ آ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آ کے کھڑی ہو گئی, اور اس کلب سے, جیو کلب میں سے بہت کم لوگ مسلمان ہوئے, بہت ہی کم لوگ مسلمان ہوئے. وہ صرف کٹنے مرنے کے لیے پیدا ہوئے تھے, کٹے اور مرے بس. ان کی قسمت میں عبداللہ بن سلام جیسے بہت کم ہی لوگ تھے جو مسلمان ہوئے. اور عبداللہ بن سلام فرسٹ سٹنگ میں مسلمان ہوئے, رائٹ ان دا فرسٹ سٹنگ کیم ٹو دار ابو انصاری اینڈ پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم was narrating a very perfect and beautiful narration to the people کہ اطعموا الطعام, افشوا السلام, اور ادخلوا الجنۃ بالسلام. بھوکے کو کھانا کھلاؤ, سلام پھیلاؤ, السلام علیکم, یہ گریٹنگس پھیلاؤ, اور جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ. عبداللہ بن سلام سے یہ کہ میں نے یہ الفاظ سنے, and I saw his face, I said he can't be anything than prophet, he is prophet. Same Jew, scholar Jew, converted to Islam. باقی سارے کا سارا why? Because their elites, جو religious elites تھے, وہ سارے کے سارے اس انتظار میں بیٹھے ہوئے تھے جی ایسے کہ the prophet is coming, there will be a prophet. there will be a prophet. تورات میں جو ایک چیز وہ نہیں پڑھ سکے, جس کی طرف ان کا دھیان ہی صرف سے نہیں گیا, وہ کیا تھا کہ کیا وہ پروفٹ جیوز میں سے ہوگا کہ نہیں. they never read it. It wasn't written there, and that was the shock, a shock which they never digested till now. How could a second person, they call اشمائیل بولتے ہیں اسماعیل علیہ السلام کے, تو اشمائیل مسلمانوں کو جوز آپ نے سنا ہوگا اشمائیل ہی بولتے ہیں, اسماعیل کی اولاد ہے ساری, آج بھی ایسے کہتے ہیں. اسماعیل are not acceptable to them. ادھر تھے اوس اور خزرج کے لوگ, نیومیرک تھی. یہ ان کو ہر دفعہ اتنی کوٹ لگاتے تھے, I would use that word slang, کوٹ لگاتے تھے ہر جنگ میں. ان کے آپس میں باس کی جنگیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجرت مدینہ کے چند ماہ پہلے تک اس کا لاسٹ ایپیسوڈ ہوا تھا جس میں ان کے کچھ ایلیٹس مارے گئے تھے. بالکل ایسے ہی جی, ان کی ٹاپ پلیئر جو ہے وہ کافی فارغ ہو گئی تھی. ویری ٹاپ پلیئر فارغ تھی, سارے ینگ تھے. اللہ تعالیٰ کا کتنا خوبصورت نظام ہے. وہ جو رٹ چکے تھے نا, پکے ہو چکے تھے, روٹن تھے نا اپنے اس کفر کے اندر, ان کو اللہ تعالیٰ نے ایسی کٹی کھڑی فصل کی طرح کاٹا اور نئے پودے نکل آئے. بالکل ایسے جیسے موسیٰ علیہ السلام کے جو ساتھ چلنے والے لوگوں میں سے جن لوگوں نے بہت زیادہ بدماشیاں سٹارٹ کر دیں, دے آر ناٹ لسٹنگ ٹو موسیٰ علیہ السلام ایون آفٹر کلاسنگ اینڈ سینگ کہ فرعون کو رب نے کیسے غرق کیا. اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو 40 سال اس وادی طیہ میں یتیہون فی الارض گھمائے رکھا. اس کا اینڈ کیا ہوا, ایک چھاننی چل رہی تھی, فلٹریشن پلانٹ چل رہا تھا, وہ ساری جنریشن مر گئی. ان کے بچے جوان ہو گئے. جب بچے جوان ہو گئے, وہ موسیٰ علیہ السلام کے جو ساتھ ان کے انبیاء تھے, موسیٰ علیہ السلام بھی فوت ہو گئے, ہارون علیہ السلام فوت ہو گئے, اور اس نیکسٹ نبی کے ساتھ وہی لوگ اس یروشلم میں داخل ہو گئے جو ان کی قسمت میں نہیں تھا, بیکاز آف دیئر سکسیسو کانسٹنٹ مستقل جو ان کی نافرمانی تھی, ڈس اوبیڈینس. اور یہی ادھر تھا, ان کو رب نے صاف کیا, نئی پودوں پہ کھڑی ہوگی. اب وہ سارے کے سارے تیار بیٹھے ہوئے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آپس میں ان کے ساتھ بیٹھ کے معاہدے لکھائے, ان کے جو 52 آرٹیکلز ہیں ٹوٹل, یہ جو میثاق مدینہ جو ہے, ایبسلیوٹ چارٹر آف دا ورلڈ, ویری ویری بیوٹیفل چارٹر آف دا ورلڈ. اس کے ایک ایک لفظ سے آپ کو پتہ لگتا ہے, اور یہ سوال ہی ختم ہو جاتا ہے کہ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں ہیڈ آف دا اسٹیٹ تھے کہ نہیں تھے. ہی واز ایبسلیوٹلی ہیڈ آف دا اسٹیٹ, بیکاز دیٹ انٹائر 52 آرٹیکلز جو کہ مختلف ادوار میں جوز کے ساتھ الگ معاہدے بھی, ایک کو مین ہوا تھا پھر الگ ہوئے, ٹوٹل ملا کے 52 بنتے ہیں. 52 آرٹیکلز میں بڑی کلیئرٹی کے ساتھ آپ کو نظر آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایز ہیڈ آف دا اسٹیٹ چیزیں لکھوائی ہیں. قصاص ایسے ہوگا, فلاں فلاں ذمہ دار ہوگا, فلاں اس کا موجب نہیں ہے, فلاں اس کے اندر شامل نہیں ہوگا, جنگ میں کون شامل ہوگا, کون شامل نہیں ہوگا, کون سی امینٹیز آپ کو حاصل ہے, کون سی آبلیگیشنز تم لوگ سب کے سروں پہ ہوتی ہے. اے مین ہو از ناٹ ہیڈ آف دا اسٹیٹ اینڈ ہی از اے فارنر, انٹروڈر کین ناٹ ڈکٹیٹ دا لا. سو دس از این ایبسلیوٹلی کلیئر testimony to this thing that Prophet sallallahu alaihi wasallam entered not as a king, but very soon after, very few months, maybe 6-7 months total, he established himself as a king. اور اس میں ایک جو تھا سب سے بڑا جوڑ جو ملا وہ عبداللہ بن ابی بن سلول کو ملا.
ابن ہشام نے اور ابن اسحاق نے اس چیز کو نریٹ کیا ہے کہ الٹیمیٹلی بعاث کی بہت ساری جنگوں میں ہزاروں ایک دوسرے کے سرکردہ رہنماؤں کو قتل کرنے کے بعد الٹیمیٹلی دی اگریڈ آن ٹو ون تھنگ کہ خزرج کا یہ آدمی جو ہماری جنگوں میں ہمیشہ مصلحت کراتا رہا ہے، جنگ میں تلوار نہیں اٹھاتا رہا، اس کو ہم دونوں اپنا کنگ تسلیم کر لیتے ہیں. اور جوز نے بھی اس کے اوپر حامی بھر لی جی، بیکاز جوز تو ہمیشہ مار کھاتے تھے، ان کے پیس ٹائم ہمارے لیے آ جائے گا. اور وہ اتنا اسٹیبلش ہو چکا تھا کہ کینوکا کے بازار میں ایک سنارے کو گولڈ اسمتھ کو آرڈر دے دیا گیا کہ یہ اس کے سر کا سائز ہے، اس کے لیے میک اے کراؤن اینڈ ناؤ وی ول ہیو جشن تاج پوشی ہوگی ان دس ویک. اینڈ ان دس ویک پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم دی ایکچوئل کنگ لینڈڈ ان. مطلب شیروانی سلوا لی گئی تھی، شیروانی سلوا لی گئی تھی، سب کچھ تیار تھا، مسودہ بھی سارے کا سارا تیار تھا، اور پہننا نصیب نہیں ہوا. اور اس شیروانی تیار کو دیکھ کے ہی وہ اگلے 9 سال تک وہ دشمنی پہ اترا رہا. ہی واز انیبل ٹو ڈائجسٹ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم ایز اے کنگ. اور اوبیسلی وہ جنریشن ہے کہ جب اس کی موت کا وقت آیا تو اسی کے بچوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ریکویسٹ کی کہ وہ ان کا جنازہ پڑھائیں اور اپنی شرٹ جو ہے وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دے دیں. آج سے اگر ہم فاسٹ فارورڈ کریں اینڈ آئی ایم کیوریس ٹو ٹیک یور اوپینین اور ٹیک یور تھاٹس آن دا ٹائم آف دا ڈیتھ آف دا پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم. سو تقریباً 632 گریگورین کیلنڈر کے مطابق 10ویں ہجری کے اندر کچھ نریشنز میں آتا ہے آفٹر بیٹل آف ہنین obviously Tabuk, it says that the Prophet ﷺ was already, he was from the standards of the civilization at the time, he was not a young man, he was an elderly person. Abu Sufyan کے بارے میں آتا ہے کہ he lived till his 70s or 80s, which was unbelievable at the time. But at the time of our passing away of the Prophet ﷺ, یہ narrations آتی ہیں کہ the only thing he owned was a shield, he owned a mule, اور وہ خیبر کے اندر کچھ زمین تھی جو کہ obviously وہ بھی پاس آن نہیں کی گئی، اور کیونکہ وہ پروفٹس جو ہیں وہ پاس آن نہیں کرتے اپنی زمین. بات صاحب اگر as a kind of final second last question, can you paint the picture for us of what happens now when our Prophet ﷺ is no longer with us? Is there complete chaos? Those people who had taken bay'ah on the Prophet ﷺ, are they revolting now? These false prophets start showing up. Is this now a make or break time for the Muslims? And what allowed us as Muslims to overcome what was existential challenges? We should understand one thing, that at the death of the Prophet ﷺ, the revolt which started from Makkah, one point, in a very good numeric form. And second was in Najd, current Riyadh, capital, اس کے suburbs کا علاقہ تھا. یہ بنو حنیفہ کا قبیلہ تھا. یہ وہ لوگ تھے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں بھی مسلمان نہیں ہوئے. 16 قبیلوں کو غالباً نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے موقع پر ان کو تبلیغ کی تھی مکہ کے آخری 3 سالوں میں، 11th 12th 13th ایئر. لوگوں نے اپنے اپنے طریقے سے اس پہ ریئیکٹ کیا. جس نے سب سے زیادہ انسولنٹلی ریئیکٹ کیا وہ بنو حنیفہ تھا. ہمیں ایک چیز ذہن میں رکھنی چاہیے کہ جس علاقے میں لوگوں کی خون کے اندر غداری ہوتی ہے وہ ہمیشہ رہتی ہے اور بہت دور تک رہتی ہے، اور جہاں پہ وفاداری ہوتی ہے بہت دور تک رہتی ہے، بلڈ میں ٹریول کرتی ہے. ایک ایگزامپل آپ کو ادھر نظر آتی ہے اور ایک ایگزامپل آپ کو انڈو پاک کی ہسٹری میں نظر آتی ہے. مرہٹوں نے جہاں پہ مغلوں کے خلاف ریوولٹ کیا، مرہٹے جہاں سے سٹارٹ ہوئے تھے وہ پٹھان کوٹ کا علاقہ تھا. 17th century RSS جہاں سے جنریٹ ہوا وہی پٹھان کوٹ کا علاقہ تھا. راشٹریہ سیوا سنگھ، دس واٹ وی نو ایز بال ٹھاکرے، دس آل سیم لینڈ سیم ایریا، ایبسلیوٹ اینٹی اسلامک، ایبسلیوٹ اینٹی اسلامک ود سیم لینڈ. اور پاکستان کے ایک ریلیجس ایلیٹ پارٹی کا جو فرسٹ آفس تھا وہ اسی پٹھان کوٹ میں اسٹارٹ ہوا تھا، جو علامہ اقبال کی دی ہوئی ایک بلڈنگ میں اسٹارٹ ہوا تھا. اٹس انادر ویری گریٹ ہسٹری آف آور پالیٹکس. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں جنہوں نے سب سے زیادہ بدماشی کے ساتھ I would say the word would suffice for their attitude, that was this مسلمہ کذاب کا جو قبیلہ تھا. مسلمہ کذاب اس قبیلے سے تھا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات کے آخری دنوں میں جو تبلیغ کے معاملات چلتے رہے ان میں سے جو آخری ایک قبیلہ آیا جو نو کر کے واپس چلا گیا، اور بڑے انسولنٹلی نو کر کے چلا گیا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لمبی چوڑی بات چیت بھی نہیں کی اس کے ساتھ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خواب کا تذکرہ بھی، اس کا انہوں نے خود ہی تعبیر بتا دی
کہ اس کا مطلب ہے جو سونے کی زنجیریں 2 مہینے ایسی تھیں اور اڑ گئیں، اس کا مطلب ایک وہ والا جھوٹا نبی اور ایک جھوٹا نبی، اس کا مطلب یہ. تو یہ 2 جھوٹے نبی، اسود انسی یمنی تھا اور یہ مسلمہ کذاب، یہ ہی واز فرام دس ریاض نجد کا ایریا تھا، نجدی تھا، بنو حنیفہ کا تھا. یہ آیا اور اس نے ہی واز ناٹ ایون کمفرٹیبلی سٹنگ ود دا پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم، ٹیکنگ اٹ ایز بلو از ڈگنیٹی. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شارٹ سی باتیں کر کے حضرت حسان اور غالباً کسی اور کو ڈپیوٹ کیا کہ ہی ول آنسر ٹو یور کویشچنز اینڈ آئی ایم ٹاکنگ نو مور ٹاکنگ ٹو یو اینی مور، اینڈ ہی جسٹ وینٹ ٹو ہز اور چیمبر. یہ وہ جو بنو حنیفہ کا جو قبیلہ تھا، اس قبیلے سے ریوولٹ جنریٹ ہوا اینٹی اسلامک. اس میں وہ لوگ بھی شامل تھے جو شروع میں مسلمان ہو چکے تھے کچھ، اور ایک مکہ والے لوگ تھے. مکہ والے لوگوں میں سے ٹو مائی نالج آئی ہیو ناٹ سین اٹ اینی ہسٹورین کوٹنگ دس تھنگ، اینی محدث کوٹنگ اٹ، کہ فتح مکہ سے پہلے مسلمان ہونے والوں میں سے کسی نے بھی بعد میں ارتداد مرتد ہوا ہو، ایک بھی نہیں. فتح مکہ سے پہلے کے جو اسلام ہے، قرآن میں خود سورہ فتح میں اللہ تعالیٰ نے سرٹیفکیٹ دیا، جو فتح مکہ سے پہلے جس نے خرچ کیا بعد میں خرچ کرنے والوں کے برابر نہیں. حالانکہ دونوں کے لیے میں نے وکل وعد اللہ الحسنہ، سب کے لیے اللہ تعالیٰ نے بہترین اجر کا وعدہ فرمایا، لیکن اس سے پہلے جس نے خرچ کیا وہ 8 ہجری سے پہلے والی لاٹ ہی ہو رہا ہے اور بعد والی لاٹ ہو رہا ہے. یہ لوگ کھڑے ہوئے، کیوں کھڑے ہوئے؟ بیکاز دیز ور دا پیپل ایکچولی، مکہ والوں تو گردن جھک چکی تھی اور سامنے موت نظر آ رہی تھی. وہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احسان فرمایا ایسے جب انہوں نے عرب کے اس تخاطب کے انداز کے مطابق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خاندان کی اور آباء و اجداد کی تعریفیں سٹارٹ کی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھے کہ تمہارے ساتھ کیا کیا جائے، تو انہوں نے کہا کہ جی آپ کریم ابن کریم ہے، یہ وہ سارا کچھ زمین آسمان کے کلابیں انہوں نے ملا دی. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کریمی پروف کر کے دکھائی کہ although your all the lives are in fraction of my just order or just wave of the hand and you will be off. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چونکہ کریم ابن یوسف علیہ السلام کے لیے بھی یہ لقب کہا جاتا تھا کہ باپ بھی پیغمبر، دادا پیغمبر، پردادا پیغمبر. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اسی الفاظ میں ویسی جواب دیا، لا تصریب علیکم اليوم وانتم طلقاء، تمہارے اوپر آج کوئی باس پرس، نو امپیچمنٹ، یو آر لیفٹ، طلقاء از لیفٹ. فتح مکہ کے بعد کے مسلمانوں کو طلقاء کہا جاتا ہے. مہاجرین، انصار، طلقاء، 3 سیگریگیشنز. انصار وہ والے مدینہ والے، اوس خزرت کے، بالکل کچھ جوز بھی شامل ہے، بہت کم شامل ہے، باقی وہی. مہاجرین یہاں سے ادھر سے گئے تھے، انصار سے ادھر تھے. طلقاء فتح مکہ کے بعد والے مسلمان ہیں. حنین میں جن کی وجہ سے وہ سارا ٹرموائل جنریٹ ہوا، وہ وہی طلقاء تھے، انٹرینڈ سولجرز. اور جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد کھڑے ہوئے اینڈ دے ور ریڈی فار ارتداد کے لیے، مرتد ہونے کے لیے تیار بیٹھے تھے. لیکن اللہ تعالیٰ نے انہی میں سے ایک جن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف کر دیا تھا، حالانکہ اکثر جنگوں میں فتح مکہ تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑے رہے، اور سیدہ سودا کے دیور تھے وہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، سہیل بن عمرو. اور حضرت عمر نے ایک دفعہ کہا کہ یہ بہت خطیب مکہ کہتے تھے اس کو، دی اوریٹر آف مکہ. جی سہیل بن عمرو، بالکل ایسے. اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بڑی باتیں کیا کرتے تھے. حضرت عمر نے کہا اللہ کے رسول مجھے اجازت دیں میں اس کی زبان کھینچ کے کاٹوں اور توتلا ہو جائے، دوبارہ بول نہ سکے، آپ کے خلاف کیا کسی کی بات بول نہ سکے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمر رہنے دو، ہو سکتا ہے بعد میں اس سے دین کو کوئی خیر مل جائے، سم تھنگ لائک دس. وہ ڈاٹڈ اینڈ اٹ پروفڈ. جب یہ لوگ مرتد ہوئے تو سہیل بن عمرو کی ایک تقریر پہ سارے کے سارے دوبارہ مجتمع ہو گئے. کلاسیکل ورڈز uttered by him into that, just standing in front of the door of Makkah, کہ you had been the last, don't be those stupids to be the last to convert to Islam and the first to leave Islam. And they understood what are we doing and they stopped. یہ 3 ان کی segregations تھیں اور this was the state of mind there. اور یہی لوگ تھے. ان میں سے مسلمہ والی فورس بھی دوبارہ سیدھی ہو گئی اور چھانٹی ہو گئی. جس طرح مکہ میں چھانٹی ہوتی رہی، جس طرح بدر میں پہلی چھاننی چلی، پھر احد میں چلی، پھر خندق میں چلی، اور پھر فتح مکہ بالکل کلیئر ہوگی. اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات کے بعد حضرت ابوبکر صدیق کے انیشیل ٹائم کے اندر ایک بڑی چھاننی چلی اینڈ اٹ فلٹرڈ دا پیپل اینڈ پیپل ور ایبسلیوٹلی آن ٹو دی رائٹ پلیسز. اس کے بعد عرب میں ارتداد نہیں ہوا سر. اور یہ کسی کا کہنا ویدر اٹس مونٹگومری واٹ اور فیلپیٹی جو مرضی ہے کہ اسلام تلوار سے پہلے، اسلام تلوار سے نہیں پھیلا. جی یہ تو بات صاحب ہمیں بڑا کلیئر ہے، آپ کی بات بالکل صحیح ہے. انیشیل کچھ ویسٹرن ہسٹورینز کو آئی تھنک اٹ واز جسٹ اے کنوینئنٹ ٹروتھ فار دیم ٹو سے کہ اسلام جو ہے وہ تلوار سے پھیلا.
یہ جہاں بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ملٹری ایکشن لیا بھی سیلف ڈیفینس میں اور پریزرویشن کے لیے، اور جب مسلمانوں کو جہاں جہاں اسلام پھیلتا گیا وہاں پر لوگوں کو آپشن دی گئی کہ اگر آپ اسلام قبول کر دیں تو یہ ٹرمز ہیں، اگر آپ اسلام قبول نہیں کرتے تو یہ ٹرمز ہیں. فواد صاحب ویسے تو آپ کے ساتھ پورا دن اور شام بھی گزر جائے تو دیر آر سو مینی تھنگس ٹو لرن فرام. اللہ آپ کو جزائے خیر دے اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کو آپ سے سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے. بس میرا ایک آخری سوال ہے آپ سے فار دی سیک آف ٹائم. آف کورس ہم فاسٹ فارورڈ کرتے ہیں ٹو ٹوڈے. آج ہم وداؤٹ گوئنگ ان ٹو اینی پولیٹیکل ڈسکورس وی فائنڈ آور سیلوز. پہلا تو میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ آر وی ٹوڈے ایٹ دی ایبسولوٹ پٹس آف us as an ummah? Have there been lower stages before, or is this now where we are 55, 56 so-called Muslim countries, World Competitive Index کے رپورٹ کے مطابق پہلے 20 میں کوئی مسلم ملک نہیں ہے اور لاسٹ 10 کے اندر 9 مسلم ممالک ہیں. اللہ عالم مسلم ممالک کون سے ہیں اور کیا ہے. میرا سوال یہ حد صاحب کہ آج کی کنٹمپریری دنیا کے اندر what do you think is is this the lowest point in our ummah's history, and secondly جس طرح کہ اللہ معاف کرے کو بے امیدی نا امیدی نہیں کرنی چاہیے, but آپ کو ماشاء اللہ with all your research and your time spent in looking at things from both from a military perspective, from a non-military perspective, as a student, as a scholar, what is the way out? Is there a way out for this ummah? I know theologically ہمیں پتہ ہے کہ ہم مہدی کا آنا, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا واپس آنا, وہ ہمیں پتہ ہے, بٹ فرام اے پریکٹیکل پرسپیکٹیو آپ کو کیا لگتا ہے کہ از دیر اے وے آؤٹ آف دس رٹ دیٹ وی فائنڈ آور سیلوز ان؟ دیر از آلویز اے وے آؤٹ. اگر اللہ تعالیٰ اس امید کو پسند کرتا ہے اور نا امیدی کو پسند نہیں کرتا تو اللہ تعالیٰ امید کے دروازوں کو بند بھی نہیں کرتا. دس از ناٹ پاسبل فرام ڈیوائن سائڈ کہ وہ امید کو پسند کرے اور پھر اس کے دروازے بند کر دے. اٹس اے پرماننٹ ٹیسٹ اینڈ ٹرائل فار دی امہ. اسپیشلی یو آسک ویئر اٹ از ویدر اٹس دی لوئسٹ ایب آف دا کرو, the lowest point, or still there is left. To my understanding, the worst is still to come. SubhanAllah. The worst is still to come. Still, most of the northern part of Arabia is still to go with the Jews. The Jordan complete is still to go with the Jews. The Syria complete is still to go with the Jews, which is still not part of that land. So this expansion of the greater Israel is still yet to come. It still has to be on the world map. There's still enough to be done for that. The change would come. وہی جو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت خوبصورت بات کی once, some very close allies, very friend from the heart, انہوں نے کہا کہ اے سبت نبی صلی اللہ علیہ وسلم, why don't you get aside and let them do what they do. انہوں نے بہت خوبصورت جواب دیا. He said کہ شر جو ہوتا ہے, شر کو جتنا شروع میں آپ جڑ سے اکھاڑ کے پھینکیں گے آپ کو کم قربانی دینی پڑے گی, جتنا لیٹ اس کے خلاف کھڑیں گے اتنی زیادہ قربانیاں دینی پڑیں گی. He presented his 72 allies from the same, the most noblest family of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, the chosen ones from the God's earth, presented himself with the kids, with the ladies, everybody there. جو کبھی گھروں سے باہر نہیں نکلا کرتے تھے وہ اس بیابان میں اس روٹن زمین پہ چل چل کے کہاں سے کہاں پہنچ کے کربلا میں اور کربلا سے سیریا میں گئے. This was to stop this hustle at the outset in his own humble capacity that he could do. آج بھی وہی معاملہ ہے. معاملات چینج ہو جائیں گے because of the divine revelation that have reached us, because of which we are able to peek into the future. Yes, so we are a really blessed nation that we have that divine telescopes and monoscopes by virtue of which we are able to see in the future. Those who know those relations and those narrations, that right now is the stage where the enemy is doing hit and trial and seeing how much is the opposition. And he's every time They keep pushing. pleased. They keep pushing. They keep pushing. They're very pleased to see the result. Every time the result comes as per their expectations, Yes. and sometimes more than their expectations. More than expectations. So that's the time, actually, the phase where کم سے کم قربانی کے ساتھ اس شر کو روکا جا سکتا ہے. لیکن ریولیشنز کہتی ہیں کہ شاید اس کو اس سٹیج پہ لوگ قربانی دینے کو تیار نہیں ہوں گے, اور جس ٹائم لوگ قربانی دینے کو تیار ہوں گے تو اس وقت وہ اتنا بڑا بیل بن چکا ہوگا کہ ان میں سے کسی کے قابو نہیں. It will be too late. It will be too late.
That realization would come. It will be too late, and that will become a double-edged weapon. At one, it will be unsuccessful in terms of the worldly gains, and on the second side, it will be successful. That will give opportunity to every Muslim to prove his mettle and to jump into the battlefield. The time would come, definitely. Across, not only within the Arabia, out of the Arabia, from the eastern side, western side, people would come with those, most probably the 313 flags and all this. The time is yet to come. The beautiful thing out of it is, جو ہمارے لیے بہت بڑا لیسن ہے, وہ لیسن یہ ہے, اللہ تعالیٰ کے انبیاء 1.5 لاکھ انبیاء زمین پر آئے اس حدیث کے مطابق, اگر وہ درست ہے تو 1.25 لاکھ سے 1.5 لاکھ کے درمیان کا فگر ہے, پروون. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر سکسیسفل نبی موسیٰ علیہ السلام بھی نہیں تھے, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں بھی اس زمین کی 100% کیا 50% کیا 25% بھی لوگ مسلمان نہیں ہوئے. بالکل ایسے. لیکن حدیث کے مطابق ایک وقت زمین پہ ایسا آ جائے گا جب اس حدیث کی روایت کے مطابق ہر کچے پکے چھت کے نیچے لا الہ الا اللہ کہنے والا بندہ ہوگا. اور وہ حدیث ہمیں یہ بھی بڑی کلیئرلی بتاتی کہ اس حدیث اس وقت میں زمین پہ کوئی نبی موجود نہیں ہوگا. عیسیٰ علیہ السلام بھی جا چکے ہوں گے, امام مہدی بھی جا چکے ہوں گے. سبحان اللہ. دیٹ ول کم آفٹر دیٹ. ہاؤ وڈ ہیپن؟ دیز 2 lessons, big lessons. 1, یہ امت ایفرٹ کرے گی, اور اس امت کو اللہ تعالیٰ وہ گریٹر ریوارڈ دے گا کہ جس پہ انبیاء بھی اشش کریں گے, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس پہ خوشی کا رش کا اظہار لازماً انشاءاللہ کریں گے. ان کی امت ہوگی. نمبر 2, اللہ تعالیٰ ایک ہیومینٹی کو میسیج دے دے گا, ونس آئی ول آئی ڈو اٹ. فعال لما یرید. اللہ تعالیٰ وہ ہے کہ جو وہ چاہتا ہے وہ کر دکھاتا ہے. ہی ڈز اٹ. اور 3rd بگیسٹ لیسن آؤٹ آف دس از کہ اس سے پہلے یہ 1.5 لاکھ انبیاء جو آئے اور گئے گزر گئے, اور ان کو 100%, 80%, 90%, 70%, 50% کا بھی اسکور نصیب نہیں ہوا. تو واٹ واز دا سکسیس لیول؟ دا سکسیس لیول از ویری سمپل, کہ ہیومن ایفرٹ از ٹو بی گیجڈ ان دیٹ ڈیوائن کوڈ. دا ریزلٹ از نیور گیجڈ. وما علیک اللہ یزکا, جو سورہ عبس اللہ کا جو واقعہ ہے, اللہ کا واقعہ, کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رب نے بتا دیا کہ ڈونٹ بی ورڈ اباؤٹ دس تھنگ, کہ یہ ولید بن مغیرہ مسلمان ہوتا ہے, پورا امیہ مسلمان ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا. اس غریب نابینا صحابی کی سن لیں, وما علیک اللہ یزکا کلا انہا تذکرہ. یو آر ناٹ رسپانسبل فار پیوریفائنگ. سبحان اللہ. وما علیک الا البلاغ المبین. آپ کے ذمہ داری میں صرف چیزوں کو ان کے سامنے پیش کرنا ہے. One thing from the previous talk I just want to narrate to you. We must not forget our heroes, actual heroes, جن کی زندگی کے ایسے ایسے واقعات ہیں, ان کے کارنامے ہیں جن کو ہم بعض اوقات تعریفیں تو ان کی بڑی کرتے ہیں, ریورنس ہماری بڑی ہوتی, لیکن ہمیں ان کے اصل کارناموں کا تذکرہ ہی ہمارے سامنے نہیں ہوتا. ہجرت حبشہ کا دونوں کا تذکرہ ہوتا ہے. جی. ابھی ہم بیٹھ رہے تھے پروگرام سے پہلے, آپ نے تذکرہ کیا سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کا. ایسے لوگ, ابو حذیفہ جیسے لوگ جو کہ عتبہ کے بیٹے تھے, ایلیٹ میں سے تھے. سیدہ سودا واز فرام دیٹ ایلیٹ فیملی, بنی عامر کی بڑی ایلیٹ فیملی کی خاتون تھی. ام حبیبہ واز ڈاٹر آف ابو سفیان, شی واز فرام دا ایلیٹ فیملی. حضرت عثمان کلاسیکل ایگزامپل فرام امیہ, دا سن ان لا آف دا پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ساتھ. سہیل بن امیہ کی بیٹی جو تھی سہلہ جو تھی, وہ دوسرے صحابی کی وائف تھی. شی واز وائف آف ابو حذیفہ. یہ ایلیٹ فیملی سے بھی لوگ ہجرت کر کے چلے گئے, یعنی ان کو اتنی اپوزیشن کا سامنا تھا کہ دے ور ناٹ کمفرٹیبل ان دس لینڈ. ایٹ دا سیم ٹائم ہم نے کبھی نام سنا ہے اس مکہ میں سب سے زیادہ مار کس نے کھائی تھی؟ سیدنا بلال. ویئر واز ہی ان ہجرہ؟ سیدنا وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ہی واز اسٹل ناٹ مسلم. ونس پیپل ور گوئنگ ٹو ایبسینیا, حبشہ کی ہجرت ہو رہی تھی, ہی وینٹ ٹو بلال, آر یو گوئنگ؟ کہ نو آئی ایم ناٹ گوئنگ. کہتے پیپل گوئنگ ٹو یور ہوم لینڈ, لوگ تمہارے ابسینیا میں جا رہے ہیں, تمہارے حبشہ میں جا رہے ہیں, یو ناٹ گوئنگ. سب سے زیادہ تو مار پیٹ تم پہ پڑی ہوئی ہے, اور آج بھی لوگ تمہیں کھڑا نہیں ہونے دے رہے. سیدنا بلال سیڈ آئی ول نیور گو ٹو حبشہ, آئی ہیو بین بلیسڈ ہیئر. اللہ تعالیٰ نے مجھے اس سرزمین سے اٹھایا, یہاں کے ایلیٹس سمجھدار لوگوں کو ایمان کی دولت نہیں ملی, مجھے رب نے اس جگہ سے بلا کے یہاں پہ دین ایمان کے اس خزانے سے مجھے بارآور کیا ہے. میرا کام صرف یہ ہے, میں صرف لوگوں کو گھر گھر جا کے جتنے میری شکتیں میں لوگوں کو اسلام کا پیغام پہنچاتا رہوں گا. اس حالت میں بھی سیدنا بلال ان نیکسٹ 5 میں ہجرہ ہوئی ہے اور 13 میں ہجرت مدینہ ہوئی ہے. اس درمیان کے 7 years میں سیدنا بلال ڈڈ ناٹ گو ٹو ایبسینیا اینڈ ہی واز
permanently doing tabligh only within that class جہاں پہ ان کی بات سنی جاتی تھی. This was Sayyidina Bilal. We know just a bit of what he had been suffering from, and that was the pre-freedom time. بالکل صحیح. جب حضرت ابوبکر صدیق نے امیہ سے اس کو خرید کے آزاد کر دیا, اس کے بعد جو ان کو تکلیفیں برداشت کرنی پڑی اس کا تذکرہ کہیں پہ نہیں ہوتا. جب انہوں نے تبلیغ سٹارٹ کی تو یہ سارے ابو جہل کو سوئے تو نہیں پڑے ہوئے تھے, یہ آج بھی زندہ تھے. یہ تو بعد میں بدر میں جا کے غرق ہوئے. جی بالکل. انہوں نے اسپیئر نہیں کیا ہوگا بلال کو. They never spared him. But he was man. And why I'm quoting Sayyidina Bilal here, this was that top of the self-actualization level. بالکل صحیح. لوگ کہتے ہیں کہ فیزیولوجیکل نیڈ پوری ہوں گی, اس کے بعد جو ہے نا وہ سیکورٹی نیڈ پوری ہوں گی, اس کے بعد جو ہے نا لو اینڈ فیملی اینڈ بلانگنگنیس اینڈ آل دس. سیدنا بلال واز دیٹ ایلیٹ. ہی اسٹارٹڈ فرام دا ٹاپ. سبحان اللہ. فلپ دا میسلو. میسلو کی نیڈ ہائرارکی کیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے صحابہ نے فلپ کیا. پیپل کین ناٹ تھنک آف اٹ. بالکل اپوزٹ ہوئی, اپ سائڈ ڈاؤن بالکل چلیے. پیپل ہو ور willing to give up their food, up their belonging, they were willing to give up security just because they had that level of. Or deprived class, have nothing worry class, they became elites. لوگ منہ دیکھتے رہ گئے. وی ہیڈ لیس آف ٹائم. ہم ان ڈیپتھ انالیسز نہیں کر سکے میسلو کی نیڈ ہائرارکی کہ اسلام کا جو سوشل سسٹم ہے اتنا خوبصورت ہے. ابراہیم میسلو نے تو وہ کام چھوڑ دیا, باس کے متھے لگا دیا اور آرگنائزیشن کے ہیڈ آف دی آرگنائزیشن کے متھے لگا دی کہ یہ نیڈ جو پوری کریں گے تو آپ کو جو آپ کی فورس ہے وہ آپ کو کچھ رزلٹنٹ دے گی. اسلام نے, رب نے جس نے مخلوق کو پیدا کیا, اس نے وہ تمام فزیولوجیکل نیڈ کی رسپانسبلٹی اس فرد کے اوپر بھی ڈالی, معاشرے کے اوپر بھی ڈالی, آرگنائزیشن کے اوپر تھوڑی سی رہ گئی. ایک اگر لون ہے آپ کے اوپر 26 بلین کا لون ہے اور آپ ہیڈ آف دا اسٹیٹ کے اوپر ڈال دیں تو اسٹیٹ 26 بلین کی مقروض ہو جاتی ہے. لیکن اگر آپ 26 کروڑ عوام میں جا کے تقسیم کر دیں کہ سارے کے سارے مقروض ہیں تو ہر ایک کیسے میں 100 روپے 1000 روپے بچ جائے گا. ایوری بڈی ول بی ایبل ٹو پے اٹ بیک. دس از دا وے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے اس قوانین کے مطابق لوگوں کی فزیولوجیکل بیسک نیڈس, روٹی کپڑا اور مکان, بنیادی چیزیں سپلٹ کر کے, فطرانہ ہے غریب کو دیا جا رہا ہے. کسی نے اپنی قسم توڑی ہے, غریب کو جا کے پیسے دے گا, غریب کو جا کے کھانا کھلائے گا. روزے میں آپ سے کوئی غلطی ہوئی ہے, فطرانہ دیں گے, غریب کو جا کے کھلائیں گے. مکہ میں کو آپ سے حج میں غلطی ہوئی ہے, غریب کو جا کے کھلائیں گے. بکری ذبح کریں گے, خود نہیں کھائیں گے, اس کو کھلائیں گے. ہر ایک بندے کے اوپر 2.5% ٹیکس کمپلسری ہے, غریب کو جا کے دے گا. اور کسی بندے پہ بڑے پہ وہ لگ ہی نہیں سکتا. اور جو نیک لوگ ہیں ان کا اس سے بھی بہت زیادہ ہے. اور ہاں, جن کے حصے میں کچھ نہیں پڑ رہا ان کو آپ قرض دیں گے. قرض کا لیول, اس کے ریوارڈ کا لیول اتنا ہائی رکھا. پیپل ور رننگ ٹو اسسٹ ایچ ادر. دس واز دی بیسک فرسٹ لیول آف ایڈہیرنس, ایڈریسنگ آف دی ایشو, جس کو ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدنی زندگی میں مواخات مدینہ کے نام سے کرتے ہیں. بیسک نیڈس پہلے ساری کی ساری پوری ہوں تاکہ لوگ مینٹلی آزاد ہو جائیں. وداؤٹ اناؤنسنگ, وداؤٹ سیئنگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم's need hierarchy, he did it. We are very lucky and fortunate over the last few weeks and months to have been exposed to some of the sharpest minds, some people who have done some incredible amount of research and thought processes on what were the decisions made by our Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam in his life before the Hijrah and then of course after the Hijrah. Continue to subscribe to our YouTube channel and all our other social media platforms as we continue to learn and teach those aspects of Seerah leadership which will allow all of us in our day-to-day life, whether it's around entrepreneurship, decision making, leadership, to help us become better versions of ourselves. Our project is not only limited, of course, to practicing Muslims. This idea has to be shared amongst everyone. In the last 15 years, having taught close to 100,000 people in 54 countries on different aspects of leadership, the most complete, comprehensive paradigm of leadership that's available to us has found in the life and the seerah of our beloved Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. We look forward to seeing you in the weeks and months ahead on our various social media platforms. Assalamu alaikum.